नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। सूरह स्वाद का आज दूसरा लेसन है। आयत नंबर 21 से 34 तक आज हम पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 21। वहल अताका नबउल खस्म इस तसव्वरुल महराब। वहल अताका और क्या आई है आपके पास। अता याती होता है आना, का आपके पास, नबउल खस्म झगड़ने वालों की खबर। नबा उन खबर को कहते हैं, बहुत दफा ये लफ्ज़ हमने पढ़ा। खस्मी का मतलब है झगड़ने वाले। इस तसव्वरुल महराब जब वो दीवार फांद कर आ गए। तसव्वरु का मतलब है दीवार फलांग के आना। अल महराब इबादत खाने में, महराब में, कमरे में जिसमें अलग थलग हो के हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह की इबादत किया करते थे, ताकि कोई आके उन्हें इबादत में उनके खलल न डाले। ऐसे में क्या हुआ कि दो झगड़ा करने वाले पीछे से दीवार फांद कर अंदर आ गए। इस दाखलू जब वो दाखिल हुए, अला दाऊदा दाऊद अलैहिस्सलाम। हाँ जी, ये सॉरी मैंने सुलेमान अलैहिस्सलाम कह दिया, ये दाऊद अलैहिस्सलाम की बात है। फफाजिया मिनहुम तो वो डर गया उनसे। कालू उन्होंने कहा ला तखफ आप डरे ना, खौफ ना खाएं। खस्मानी दो झगड़ने वाले हैं, यानी हम दो झगड़ने वाले हैं। बगा के ज्यादती की है। बाजुना अला बाजिन हम में से बाज ने बाज पर, यानी हम में से एक ने दूसरे पे एक ज्यादती की है। हम वो मुकदमा लेके आए हैं आपके पास, इसलिए आप हमसे डरे ना, डरने की कोई बात नहीं। फाहकुम बैनना बिल हक़ी बस आप फैसला कर दें हमारे दरमियान हक के साथ। वला तुश्तित और ना बेइंसाफी करना। वाहदिना और हमारी रहनुमाई करना। इला सवा सिरात सीधे रास्ते की तरफ। यानी ये भी साथ कह रहे हैं कि हमारे दरमियान आप जो फैसला करें वो इंसाफ के साथ फैसला करें और कोई हम में से किसी पे ज्यादती ना हो और हमारी सही तरीके से रहनुमाई करते हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम क्यों डर गए थे? कुदरती बात है कि वो सीधे रास्ते से आने की बजाय दीवार फलांग के आ रहे हैं, और उस वक्त में आ रहे हैं जब किसी को आने की बादशाही वक्त हैं आप, और किसी को आपके पास आने की इजाजत नहीं है। और उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया कि कोई उनको खौफ नहीं है, डर नहीं है। तो ये जो यहाँ तक आ गए हैं, तो एक जाहिर है कुदरती बात थी उनका खौफ खाना। तो फिर आने वाले खुद तसल्ली दे रहे हैं कि घबराने की जरूरत नहीं, हमारे दरमियान एक झगड़ा हो गया, झगड़ा है, हम आपसे फैसला कराना चाहते हैं। फिर वो अपना फैसला सुनाते हैं, अपना मुकदमा पेश करते हैं। एक कहता है इन्ना हाजा अखी बेशक ये मेरा भाई है। लहू तिस्उन व तिस्ऊना इसके पास है 99, तिस्उन 9, तिस्ऊना 90, 99 नाजतन दुम्बियां हैं। दुम्बा होता है ना, दुम्बियां। वालिया नाजतुम वाहिदा और मेरे पास एक ही दुम्बी है। फकाला तो ये कहता है अकफिलनी हा मेरे स्पुर्द कर दो इसे। यानी वो जो एक दुम्बी मेरे पास है, ये कहता है कि वो भी मुझे दे दो। मेरे पास एक दुम्बी है, इसके पास 99 है, और अब ये मुझसे ये तकाजा कर रहा है वो जो एक तुम्हारे पास है वो भी मुझे दे दो।
وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ، عزنی، اور یہ غالب آ گیا ہے مجھ پر، فی الخطاب، گفتگو میں. یعنی یہ بھی اس کے کا ایک کمال ہے. جس طرح یہ مال و دولت میں مجھ سے زیادہ ہے، اسی طرح اس کا یہ بھی کمال ہے کہ زبان کا بھی مجھ سے بہت تیز ہے، اور اپنی زبان درازی کی وجہ سے یہ مجھ پہ غالب آ گیا. قال، تو آپ نے فرمایا لقد ظلمک، بلا شبہ یقیناً اس نے ظلم کیا ہے تجھ پر، بسؤال ناجتک، سوال کر کے تیری دمبی کا، الی نعاج ہی، اپنی دمبیوں کی طرف ملانے کے لیے، یعنی تیری دمبی کو اپنی دمبیوں کے ساتھ ملانے کے لیے سوال کر کے اس نے بڑا ظلم کیا ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ، اور بے شک بہت سے جو شرکا ہوتے ہیں، جو شریکہ ہوتا ہے، لا یبغی، وہ زیادتی کرتے ہیں، بعضهم، ان میں سے بعض، علی بعض، ان کا ایسا ہوتا ہے. یہ بھی آپ پہ زیادتی کر رہا ہے، اور انسانوں میں یہ کوتاہی پائی جاتی ہے کہ جب جو ایک شریک جو ہوتا ہے نا وہ دوسرے پہ زیادتی کر جاتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ دوسرے کا حصہ ہڑپ کر جائے. تو یہ ایک انسانی نیچر بتائی انہوں نے کہ ایسا ہوتا ہے اکثر، کہ جب جو شریکہ ہوتا ہے نا، وہ جب کوئی بھی چیز کی تقسیم کے وقت، تو کوئی جو کسی بھی لحاظ سے ڈومینیٹنگ ہوتا ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ یہ تو زبان میں بھی مجھ سے بڑا تیز ہے، اور گفتگو میں بھی مجھ پہ غالب آ گیا ہے، اور اپنی زبان درازی کی وجہ سے، تیزی و تراری کی وجہ سے یہ مجھ پہ غالب آ گیا. تو وہ پیغمبر کہتے ہیں کہ ایسا ہی ہوتا ہے، یہ ہیومن نیچر بتائی کہ اکثر لوگ ایسا کر جاتے ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ ایسا نہیں ہوتا کہ سبھی ایسے ہوتے ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں وہ لوگ ایسا نہیں کرتے سوائے ان لوگوں کے جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے. یعنی یہ جو اخلاقی کوتاہی ہے یہ ایمان والوں کے دلوں میں نہیں ہوتی. وعملوا الصالحات، اور جو نیک عمل کرنے والے ہوتے ہیں وہ اس سے محفوظ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، وہ نیک اعمال کرتے ہیں، اس لیے کسی پر زیادتی نہیں کرتے، کسی کا مال نہیں کھاتے، اور یہ چیز ان کے مزاج میں شامل نہیں ہوتی. وہ دینے والے ہوتے ہیں، دوسروں کے حصے پہ قبضہ کرنے کی بجائے اپنے حصے میں سے کچھ دینے والے ہوتے ہیں، اور یہی احسان کا رویہ ہوتا ہے. تو یہ بلند کردار کے لوگ اس طرح کے ہوتے تو ہیں، لیکن وقلیل، بہت تھوڑے ہوتے ہیں، ماہم، ان میں سے، یعنی یہ جو لوگوں میں ایسے لوگ بہت تھوڑے پائے جاتے ہیں. وَظَنَّ داؤد، اور سمجھ گئے داؤد علیہ السلام، یا گمان کیا داؤد علیہ السلام نے، انما فتناہ، کہ بے شک ہم نے آزمایا ہے اسے. یہ فتنہ جو ہے یہ فتنے والا نہیں ہے، اردو والا نہیں ہے، عربی میں اس کا مطلب ہوتا ہے آزمائش. داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ ہم نے اسے آزمایا ہے، یہ اس کی آزمائش ہے. وَظَنَّ داؤد انما فتناہ فاستغفر ربہ، تو انہوں نے بخشش مانگی اللہ سے، استغفار کیا اپنے رب کے سامنے، وَخَرَّ رَاكِعًا، اور وہ گر پڑے رکوع میں، وَأَنَابَ، اور رجوع کیا. منیب کا لفظ ہم نے پڑھا نا، رجوع کرنے والا. اناب، عاجزی کرتے ہوئے گر پڑے اور پوری طرح رجوع کر لیا اللہ کی طرف. یہاں راکین کا مطلب جھکنا ہے، اور جھکنے سے مراد سجدہ بھی ہے، اور یہاں پہ سجدہ بھی ہے، جو قرآن کے 14 سجدے ہیں ان میں سے ایک اس موقع پہ بھی سجدہ ہے. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک مرتبہ کہ اب اس وقت مجھے وہ ذہن سے نکل گئی ہے. اس بہرحال یہ ثابت ہے کہ یہاں پہ سجدہ ہے، تو یہ آیت سجدہ ہے، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس موقع پہ سجدہ کریں. اب حضرت داؤد علیہ السلام کا وہ کون سا کام تھا اور کون سی کوتاہی ہوئی جس پہ
انہیں استغفار کرنا پڑا، اللہ سے معافی مانگنی پڑی، اور وہ کون سی آزمائش تھی جو اللہ کی طرف سے ان پہ آئی۔ قرآن اس سلسلے میں کوئی تفصیل ہمیں نہیں بتاتا، اور حدیث میں بھی صرف ایک حدیث مفسرین بیان کرتے ہیں جو کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ بھی بہت ساری جو باتیں ہیں نا وہ اسرائیلی روایات ہیں۔ تو جو ایک حدیث بیان کرتے ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ جو حضرت داؤد علیہ السلام ہیں ان کی بہت ساری بیویاں تھیں، بعض کہتے ہیں کہ 70 بیویاں تھیں یا 90 بیویاں تھیں، اور اسرائیلی روایات کے تحت اگر اس واقعے کو دیکھا جائے تو کنائی کے انداز میں اس کا یہ مطلب بنتا ہے کہ میری تو ایک ہی بیوی ہے، اس بندے وہ جو بندہ کہہ رہا ہے، اور اس کی 99 بیویاں ہیں، اور اب یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک بھی میں اس کو دے دوں۔ اچھا، وہ جو واقعہ میں کہتی ہوں کہ بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے ایک فوجی کی بیوی کے بارے میں یہ کہا تھا کہ تم اس کو طلاق دے دو اور میں اس سے شادی کر لوں۔ اب یہ بات ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں یہ معیوب نہ سمجھی جاتی ہو، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اس عورت کی خوبیوں کا پتہ ہو اور وہ چاہتے ہوں کہ اس عورت کو تو ملکہ ہونا چاہیے تاکہ اس کی خوبیوں اور کمالات سے سب لوگ فیض یاب ہوں، پورے ملک میں کی عورتوں کو بھی اس سے فائدہ ہو۔ اب یہ خواہش تو خیر ایک بشری تقاضا ہے، جیسا کہ کوئی بھی بشر اس خواہش سے یا ایسے جذبے سے ماورا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا تھا کہ اس کے بعد آپ لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بہن من ازواج ولو اعجبک حسنہن، سورہ احزاب میں ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 52 میں اللہ نے فرمایا تھا اس کے بعد اب مزید عورتیں آپ کے لیے نکاح میں لانا جائز نہیں ہے، اور نہ یہ کہ آپ ان کی جگہ دوسری بیویاں بدلیں گے اگرچہ ان کا حسن آپ کو کتنا ہی پسند ہے۔ اب ان الفاظ میں حضور کی خواہش کے امکان کا ذکر بہت واضح انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ کی طبیعت میں کسی خاتون سے نکاح کرنے کے بارے میں آمادگی پیدا ہو بھی جائے تو بھی آپ ایسا نہ کریں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انبیاء انسان ہی ہوتے ہیں اور ان کی شخصیات میں انسانی تقاضے، بشری تقاضے موجود ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ معصوم تھے۔ اس لیے اگر کبھی کسی بشری تقاضے کے تحت کسی نبی کو کوئی ایسا خیال آتا بھی تھا تو کیونکہ نہیں آنا چاہیے تھا، تو اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے اور اس خیال کی تکمیل کی صورت پیدا نہیں ہونے دیتا، اور یہ اسی کو کہا جاتا ہے کہ یہ عصمت انبیاء ہے۔ اسی بنا پہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اگر کوئی ایسا خیال پیدا ہوا ان کے ذہن میں، دل میں آیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تصحیح کر دی کہ یہ ایسی خواہش تھی جو نہیں بھی اچھے جذبے کے تحت بھی کی گئی ہو، لیکن کئی بیویوں کی موجودگی میں یہ بات نامناسب تھی۔ اور دوسری بات یہ بھی کہ بادشاہ وقت کی طرف سے اس کا اظہار جب کیا جائے گا تو اس میں جبر کا پہلو بھی ہوتا ہے، اس لیے حضرت داؤد علیہ السلام کو ایک تمثیل کے ذریعے، ایک تمثیلی واقعے کے ذریعے اس کے نامناسب ہونے کا احساس دلایا گیا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ وہ جو آنے والے تھے وہ 2 فرشتے تھے، یہ بھی بعض مفسرین کا خیال ہے، وہ ایک فرضی مقدمہ لے کر آئے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے کوتاہی یہ ہوئی کہ انہوں نے ایک ہی کا بیان سن کے فیصلہ سنا دیا اور دوسرے کا نہیں سنا۔ بہرحال جو بھی یہ تھا، اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے آزمائش کی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ استغفار کا اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی،
باقی ہمیں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہیے کہ یہ فرضی واقعہ تھا، وہ فرشتے تھے یا وہ انسان ہی تھے۔ جیسا کہ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ جب قرآن و حدیث اس معاملے میں خاموش ہے تو ہمیں بھی اس کی تفصیلات میں زیادہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر کسی ایک حدیث سے ہمیں کچھ باتیں پتہ چلتی بھی ہیں، حدیث ہے یا میرا خیال ہے کہ وہ بھی کوئی کسی صحابی ہی کا قول ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے بھی اسرائیلی روایات ہی سے اس کو لیا ہو۔ آگے چلتے ہیں جی۔ وغفرنا لہ ذلک، تو ہم نے بخش دی اس کو یہ غلطی، جو بھی تھا، جو بھی بات تھی۔ لیکن قرآن کی کچھ آیات محکم ہوتی ہیں، کچھ متشابہ ہوتی ہیں، یہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کے آئے ہیں۔ بعض آیات کتنی کلیئر ہوتی ہیں، بات فوراً سمجھ آ جاتی ہے، لیکن بعض جو ہیں وہ مشکل باتیں ہوتی ہیں کیونکہ قرآن نے اس کی تفصیل ہمیں نہیں بتائی ہوتی۔ اس لیے ان باتوں کو بس پڑھ کے ہمیں بھی ان کی تفصیل میں یا ان کے بارے میں زیادہ کریدنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنی بات سمجھ آ جاتی ہے بس اتنی پہ اکتفا کرنا چاہیے۔ فغفرنا لہ ذلک، تو ہم نے بخش دیا اس کو یہ، یعنی یہ والا جو بھی غلطی تھی۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، اور بے شک لہو اس کے لیے عندنا ہمارے پاس لزلفا یقیناً ایک بڑا قرب کا مقام ہے، وحسن مآب اور بہت ہی اچھا ٹھکانہ ہے۔ یا داود، اے داؤد علیہ السلام، انا بے شک ہم نے جعلنا کا، ہم نے بنایا ہے آپ کو خلیفتاً فی الارض، زمین میں خلیفہ، فاحکم، بس آپ فیصلہ کریں، بین الناس، لوگوں کے درمیان، بالحق، حق کے ساتھ، ولا تتبع الہوا، اور نہ پیروی کریں خواہشات نفس، ہوا خواہش، فیضلک، پس وہ گمراہ کر دے گا آپ کو، کیا؟ نفس کی پیروی کر، وہ گمراہ کر دے گا آپ کو عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جو یضلون، جو بھٹک جاتے ہیں، جو گمراہ ہو جاتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید عذاب ہے، سخت عذاب ہے، بما نسو، اس لیے کہ انہوں نے بھلا دیا، بما اس وجہ سے یا بسبب اس کے جو نسو انہوں نے بھلا دیا یا وہ بھول گئے، یوم الحساب، حساب کے دن، وما خلقنا السماء والارض، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو، وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، باطلا، بے فائدہ، ناحق، ذالک ظن الذین کفروا، یہ گمان ہے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا، فویل للذین کفروا، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، من النار، آگ میں سے۔ کفر کیا ہے؟ کہ اس چیز پہ یقین نہ ہونا انسان کا کہ اللہ نے یہ زمین و آسمان بے فائدہ پیدا نہیں کیے، جیسا کہ سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں بھی آتا ہے نا، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب بے شک تو نے یہ سب کچھ بے فائدہ پیدا نہیں کیا، سبحانک فقنا عذاب النار، تو پاک ہے بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اسی طرح سورہ مومنون میں بھی آتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا تھا، وانکم الینا لا ترجعون، اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے۔ مطلب یہ ہے کہ بیکار کام کرنا اللہ کی شان نہیں ہے، بے فائدہ چیز نہیں بناتا اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو زمین، آسمان، یہ کائنات جو بنائی ہے، یہ بے فائدہ نہیں ہے،
وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، یہ کون لوگ کہتے ہیں ایسی بات؟ ذالک ظن الذین کفروا، کافروں کا گمان ہے، ان کی سوچ ہے. فویل للذین کفروا من النار، تو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہلاکت ہے، من النار، آگ سے. ام نجعل الذین آمنوا، کیا ہم کر دیں گے، کیا نجعل، ہم کر دیں گے، الذین، ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، کل مفسدین فی الارض، مفسدین کی طرح، فساد کرنے والوں کی طرح. یہ کا جو ہے نا، اس کا انگلش میں جیسے کہتے ہیں لائک، کی طرح، کی مانند، کل مفسدین، مفسدین کی طرح، فساد کرنے والوں کی طرح، فی الارض، زمین میں. ام نجعل المتقین کالفجار، یا ہم کر دیں گے پرہیزگاروں کو بدکاروں کی طرح، فاسق و فاجر لوگوں کی طرح. ظاہر دنیا میں کچھ لوگ نیک ہیں جو ہمیشہ نیکی کے کام کرتے ہیں، لوگوں کی بھلائی چاہتے ہیں، خیر لے کے آتے ہیں ہر کسی کے لیے، اپنی جان پہ برداشت کر لیتے ہیں لیکن دوسروں کا ہمیشہ بھلا چاہتے ہیں. اور دوسری طرف وہ لوگ بھی ہیں جو دوسروں کے ہر راستے میں روڑے اٹکانے والے ہیں، جو بدماشیاں کرنے والے ہیں، جو ظالم ہیں، جو دوسروں کا نقصان کر کے خوش ہوتے ہیں، بدامنی پھیلاتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں. تو اب سوچنے کی بات ہے کہ اگر انسان کے لیے اسی دنیا کی زندگی میں سب کچھ ہوتا، بس یہیں پہ ختم ہو جاتا، آخرت کی زندگی نہ ہوتی، پھر تو نیک لوگ اور مفسد ایک جیسے ہو جاتے. اللہ فرماتے ہیں ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم نیکوں کو اور فاسق و فاجر لوگوں کو ہم ایک ہی جیسا کر دیں گے؟ اس طرح تو نہ نیکی کے رستے پہ چلنے، گناہوں سے بچنے اور مشکلات برداشت کرنے کو والوں کو نہ تو کوئی جزا ملتی، اور نہ ہی جو ظالم ہیں انہیں کوئی سزا ملتی. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی مخلوق پہ ظلم کرتے ہیں، خود عیش کی زندگی گزارتے ہیں، دوسروں کی زندگیوں کو جہنم بنائے رکھتے ہیں. تو کیا پھر یہ تو بڑا ظلم ہوتا؟ پھر کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو برابر کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ایک دن رکھا ہے جس دن اللہ نیکوں کو ان کی نیکیوں کی کا صلہ دے گا اور گناہگاروں کو ان کے گناہوں کی سزا دے گا. اور پھر ہر شخص اچھائی اور برائی کا انجام دیکھ لے گا کہ اچھائی کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اور برائی کا کیا نکلتا ہے. اللہ تعالیٰ دونوں کو ایک جیسا نہیں کرے گا. کتاب انزلناہ، یہ ایک کتاب ہے کہ ہم نے اسے نازل کیا ہے الیکا، آپ کی طرف، مبارک، بابرکت ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ وہ غور و فکر کریں، تدبر کریں اس کی آیات میں، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ نصیحت پکڑیں عقل والے. یہ کتاب مبارک ہے، برکت والی ہے. برکت کیا چیز ہوتی ہے؟ عربی میں البرکہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں سے اس کی خیر کو نکالنے کے لیے جو ایک عامل کا کام جو چیز کرتی ہے نا، وہ برکہ کہلاتی ہے. مثلاً آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ایسا شخص ہے جس کے اندر خیر چھپی ہوئی ہے، اس کے اندر پازیٹیوٹی ہے، پازیٹیو صلاحیت ہے، اہلیت موجود ہے، لیکن وہ ایکٹیو نہیں ہے اور اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر صلاحیت ہے، اس لیے وہ اس سے فائدہ بھی نہیں اٹھا رہا. پھر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی واقعہ یا کوئی کسی کا عمل یا کسی کی کوئی نصیحت یا کوئی آیت یا حدیث اس کو
اس کو سننے سے اس سے وہ اپنی صلاحیت کا احساس ہو جاتا ہے اور پھر اسے بروئے کار لانا شروع کر دیتا ہے۔ تو وہ واقعہ یا وہ عمل یا وہ آیت یا حدیث یا کچھ بھی جو ہوگا وہ اس کے لیے برکت کا باعث بن جاتا ہے۔ حضرت عمر جو تھے ان کے اندر پوٹینشیل موجود تھا، لیکن وہی والی بات ہے نا، جو اس کے اوپر ایک پردہ پڑا ہوا تھا۔ پھر ایک واقعہ ایسا رونما ہوا جس سے وہ جو ان کے لیے برکت کا باعث بن گیا۔ اسی مفہوم میں ہم دیکھیں تو بارش کے پانی کو کہا جاتا ہے مان مبارکن، سورہ قاف میں آتا ہے، برکت والا پانی، بارش کا پانی۔ اس پانی کی برکت کا اندازہ ہم اپنی آنکھوں سے کرتے ہیں، کیونکہ زمین کے اندر دیکھیں روئیدگی کی صلاحیت تو موجود ہے، لیکن وہ خشک اور بے آب و گیا پڑی ہوتی ہے، اس کے اندر ہی مختلف قسم کے بیج چھپے ہوئے ہوتے ہیں لیکن بیکار پڑے ہوتے ہیں۔ جب بارش کا پانی برکت بن کے ان کے اوپر ٹپکتا ہے اور اس کے اندر جذب ہوتا ہے تو اس عمل کی وجہ سے ان بیجوں میں اللہ تعالیٰ یہ صلاحیت پیدا کر دیتا ہے، ان کی خفتہ صلاحیتوں کو فعال کر دیتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، لہلہانے لگتی ہے۔ اب اس خشک زمین کے لیے بارش کا پانی مبارک بن گیا۔ اس آیت میں بھی قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو انسانی روح کے لیے غذا کا کام کرتی ہے، انسانی روح کو کی نشو و نما کے لیے۔ یہ ہم کہتے ہیں نا موسیقی روح کی غذا نہیں، قرآن روح کی غذا ہے، یہ اس کے لیے برکت کا باعث ہے۔ اور روح کے اندر موجود جو خیر ہوتی ہے لیکن وہ ایکٹیو نہیں ہوتی، پھر قرآن اس کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ فعال ہو جاتی ہے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں ہمیں یہ بات بہت واضح طور پہ پتہ چلتی ہے۔ اور یہ مبارک کتاب جو ہے یدبروا آیات، تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کریں۔ ایک اور جگہ فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، یا ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پہ قفل پڑ چکے ہیں۔ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور جو عقل والے ہیں وہ اس سے نصیحت پکڑیں، اس لیے اللہ نے یہ کتاب نازل کی ہے۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، اور ہم نے عطا کیا داؤد علیہ السلام کو سلیمان، نعم العبد، اتنا اچھا بندہ تھا، انہ اواب، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ اس اوریزا، جب پیش کیے گئے، علیہ اس پر، بالعشی شام کو، الصافنات الجیاد، اصیل گھوڑے، تیز رفتار گھوڑے، عمدہ گھوڑے اس کے سامنے پیش کیے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جو لفظ ہے نا صافنات، یہ صافن ان کی جمع ہے، وہ گھوڑے جو 3 ٹانگوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جواد ان کی جمع ہے جو تیز رو گھوڑے ہوتے ہیں۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جہاد کے لیے جو گھوڑے پالے ہوئے تھے وہ بہت عمدہ اور اصیل تھے اور تیز رفتار تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر معائنے کے لیے پیش کیے گئے، اور فقالا، تو انہوں نے کہا، انی احببت، بے شک میں نے محبوب رکھا۔ احببت کا مطلب ترجیح دینا بھی ہو سکتا ہے، پسند کرنا، محبوب رکھنا بھی ہے۔ تو انہوں نے کہا میں نے پسند کر لیا ہے، یا میں نے محبوب رکھا ہے، حب الخیری، مال کی محبت کو، یعنی گھوڑوں کی محبت کو، ان ذکر ربی، اپنے رب کی یاد کی وجہ سے، حتی توارت، یہاں تک کہ چھپ گیا سورج، بالحجاب، اوٹ میں، پردے، یعنی شام ہو گئی، ان گھوڑوں کو دوڑایا یہاں تک کہ شام کا وقت ہو گیا۔ ردوہا، انہوں نے کہا ان کو واپس لاؤ گھوڑوں کو، علیہ، میرے پاس، فتافقا، پھر وہ ہاتھ پھیرنے لگے، مسحن، بالسوقی، ان کی پنڈلیوں پر، سوق پنڈلیوں پر، والآناق، اور گردنوں پر، ان گھوڑوں کی گردنوں پر اور پنڈلیوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ اب ہم اس واقعے میں بھی ہمیں وہی والی بات ہے کہ مفسرین کے مختلف
آراء ہیں اس بارے میں، ہم دونوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ بعض کے نزدیک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے گھوڑے معائنے کے لیے پیش کیے گئے، اور اس میں ان کا وقت جو تھا اس وقت عصر کا وقت تھا، اور گھوڑے دوڑائے انہوں نے، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ پیش کیے گئے گھوڑے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے محبوب رکھا ہے مال کی محبت کو اپنے رب کی یاد کی وجہ سے۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنے رب کی یاد کی وجہ سے میں نے اس کو محبوب رکھا ہے، میں گھوڑوں سے مال سے محبت کرتا ہوں اس لیے کہ یہ جہاد میں کام آتے ہیں، اور میں مطلب اپنے رب کی یاد کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ جب گھوڑے دوڑے اور انہوں نے اس کا معائنہ کیا، اس اثناء میں ان کی عصر کی نماز یا ان کے جو وظیفے کا وقت تھا وہ گزر گیا، یعنی گھوڑوں کی محبت میں اس کا مطلب ہوگا کہ میں نے ترجیح دی، ترجیح کا مطلب پھر آئے گا کہ گھوڑوں کی محبت میں اتنے گم ہو گئے کہ سورج بھی وہ پردے میں چھپ گیا اور اللہ کی یاد سے وہ غافل ہو گئے۔ پھر اس کی تلافی کے لیے انہوں نے کیا کیا، سارے گھوڑے جو تھے قتل کر دیے۔ پھر یہاں فتافی کا مسم بسو کا مطلب یہ ہوگا کہ تلوار کے وار کرنے لگے ان کی گردنوں پر، ان کی پنڈلیوں پر، ٹھیک ہے۔ تو ایک تو مطلب اس کا یہ ہے کہ انہوں نے پھر سارے گھوڑے جو تھے مار دیے، اور اس وجہ سے کہ ان کے معائنے کے دوران ان کے اللہ کے ذکر سے انہوں نے انہیں غافل کر دیا تھا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ میں گھوڑوں کی محبت اپنے دل میں اس لیے رکھتا ہوں کہ اپنے رب کی یاد کے لیے کہ یہ جہاد میں کام آتے ہیں، اور جب انہوں نے اس کا معائنہ کیا پھر اس کے بعد ان کی پنڈلیوں پہ اور ان کی ٹانگوں پہ محبت کے ساتھ ہاتھ پھیرنے لگے۔ بہرحال جو بھی اس کا مطلب ہو، اللہ عالم ثواب، ہم نے تو جو الفاظ ہیں وہ پڑھ لی ہیں، اب آگے اللہ بہتر جانتا ہے ان دونوں میں سے کون سا مفہوم دیتا ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، ایک اور بات مشکل، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آزمایا سلیمان علیہ السلام کو، وَأَلْقَيْنَا، اور ہم نے ڈال دیا، عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ، اس کی کرسی پر، اس کے تخت پر، جَسَدًا، ایک دھڑ، ایک جسم، ثم اناب، پھر اس نے رجوع کر لیا، یعنی سلیمان علیہ السلام نے پھر اللہ کی طرف رجوع کیا۔ یہ آزمائش کیا تھی، کرسی پہ ڈالا گیا جسم کیا تھا، اس کا مطلب کیا ہے، اس پہ بھی قرآن و حدیث بہت زیادہ تفصیلات ہمیں قرآن میں تو خیر بالکل نہیں ملتی، حدیث میں بھی بعض مفسرین ایک حدیث بیان کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا، کہ اس لیے کہا کہ اپنے لشکر سے، اپنے جو فوجی تھے ان پہ غصہ ہوئے، ناراض ہوئے، اور غصے میں انہوں نے کہا کہ میں اپنی تمام بیویوں کے پاس جاؤں گا، جن کی تعداد 70 یا 90 بتائی جاتی ہے، تاکہ ان سے اللہ تعالیٰ مجھے بیٹے دے اور شاہ سوار پیدا ہوں، پھر وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور میری اپنی فوج میں بنا لوں گا۔ اور اس پہ انشاءاللہ نہیں کہا انہوں نے، صرف اپنی تدبیر پہ اعتماد کیا۔ نتیجہ کیا ہوا، سوائے ایک بیوی کے کوئی بھی بیوی پریگننٹ نہ ہوئی، اور جو ایک بیوی جو حاملہ ہوئی بھی، اس نے جو بچہ جنا وہ ناقص تھا، آدھا تھا، مکمل نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہہ لیتے تو سب مجاہد پیدا ہوتے۔ تو مفسرین کے خیال میں شاید انشاءاللہ نہ کہنا یا صرف اپنی تدبیر پہ اعتماد کرنا یہی فتنہ ہو جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام مبتلا ہوئے، اور کرسی پہ ڈالا جانے والا جو جسم تھا وہی ناقص الخلقت جو بچہ تھا وہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا صحیح فہم عطا فرمائے اور ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں نے اس ہفتے سے ہم ایک اور چیز شروع کر رہے ہیں کہ ہم ہر ہفتے ایک دعا ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں گے،
اور پورا ہفتہ اس کو دہراتے رہیں گے. جیسا کہ ایک دعا میں نے آپ کو گروپ میں پہلے سے ہی بھیج دی ہے 2-3 دن پہلے, تو آج ہم اس کا ترجمہ پڑھ لیں گے, اس دعا کو دہرا لیں گے, پھر پورا ہفتہ ہم اس دعا کو نماز کے بعد بھی پڑھیں گے, نماز کے اندر بھی پڑھیں گے, ہم بچوں کو بھی سکھائیں گے, ہم دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے. ہم اسی دعا کی یہ جو پکچر میں یہاں لگائی ہے, میں نے آپ کو بھیج بھی دی ہے, آپ اس کا اسٹیٹس بھی لگائیں, دوسروں تک پھیلائیں, اس کو اپنی ڈی پی پہ بھی لگا لیں جب تک کہ آپ کو یہ یاد نہیں ہوتی. مطلب ایک دعا کو ہم پورا ہفتہ پھیلائیں گے بھی, پڑھیں گے بھی, یاد بھی رکھیں گے, اور اپنی روٹین بنا لیں گے کہ ہم یہ دعا مانگیں گے. یہ دعا میں نے اس لیے سلیکٹ کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بہت مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد ٹیڑھا نہ کرنا. اور ویسے بھی ہم پہلے وہی دعائیں سیکھیں گے جو کہ ہم قرآن میں گزر چکی ہیں, قرآنی دعائیں ہیں, ان کا ترجمہ ہم پڑھ کے آئے ہیں. اس وقت بھی ہم نے اس کا ترجمہ بھی پڑھا تھا, میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ ان دعاؤں کو آپ یاد کریں, لیکن کچھ لوگ تو کر لیتے ہیں, وہ بھی پھر پڑھنا بھول جاتے ہیں, اس لیے ہم یہ ریمائنڈر کے طور پہ انشاءاللہ یہ دعا ہر ہفتے کیا کریں گے. آتے ہیں اس دعا کی طرف. ربنا, اے ہمارے رب, لا تزغ قلوبنا, لا نہ تزغ ٹیڑھا کر, زیغ کجی کو کہتے ہیں, کجی پیدا نہ کر, قلوبنا ہمارے دلوں میں, قلب کی جمع, بعدا اس کے بعد, اس جب ہدیتا تو نے ہدایت دے دی, نہ ہمیں, اس کے بعد جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی تو اب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا. کتنی پیاری دعا ہے. جب اس راستے پہ ہم چل پڑے ہیں یا اللہ, یہ روشن کتاب ہمارے سینوں میں اتر رہی ہے, ہمارے دلوں میں روشنی کر رہی ہے, ہمارے ہاتھوں میں آ گئی ہے, تو یا اللہ اب ہمیں اس سے نہ دور کرنا. وَحَبْ لَنَا, اور عطا کرنا ہمیں, مِن لَدُنْکَ, اپنے پاس سے, رحمتاً, رحمت, اِنَّکَ أَنْتَ الْوَهَّابُ, بے شک تو, انتا تو ہی ہے, وہاب, عطا کرنے والا, دینے والا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے یہ دعا مانگا کرتے تھے. وہ ایک حدیث کی بھی دعا ہے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دین, اے دلوں کو پھیرنے والے, میرے دل کو اپنے دین پہ قائم رکھنا. اس کا بھی یہی مفہوم ہے. یہ بامحاورہ ترجمہ نیچے لکھا ہوا ہے, اس کو بھی دیکھ لیں. اے ہمارے رب, جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر, اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر, بے شک تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.